अम्मा ने कच्ची कैरियों को नमक और मिर्च लगाकर धूप में सूखने के लिए रखा था। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया और कितनी ही कैरियां जाने में चट कर गई। तब अम्मा मेरे पास आई और सर पर थप्पड़ लगाकर बोली, ये क्या किया तूने नदीदी लड़की? ये मैंने अचार के लिए मखसूस रखी थी, तुमने उन्हें उठाकर खाना शुरू कर दिया। तुम्हें नहीं पता, यूं खाने के दरमियान से नहीं खाते बरकत उठ जाती है। मैं भरपूर शर्मिंदा हो गई। अम्मा फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तो आपके कारोबार में अल्लाह ज़रूर बरकत डालेगा। मेरी अम्मा घर पर अचार और चटनियाँ बनाकर बेचने का काम करती। मैं भी इस काम में अम्मा की भरपूर मदद करती, मगर जहाँ बात कैरियों की आज़ादी की आती तो मैं सब कुछ भुला कर कैरियाँ खाने लगती। अम्मा धूप में बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी जब मैं उनके पास आकर बैठ गई। अम्मा कितना अच्छा हो अगर हमारे पास भी बड़ा सा घर हो, गाड़ी बंगला हो, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को अमीरों की तरह गुजारेंगे। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर हों, हमें कोई काम ना करना पड़े, कितना मज़ा आएगा ना। अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा, बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जिस हाल में अल्लाह ने रखा उसी में शुक्र करो। इंसान को अपनी औकात से बड़े देखे गए ख्वाब हमेशा बेचैन ही किए रखते हैं, क्योंकि इंसान कभी अपने हाल से मुतमईन नहीं हो पाता। अम्मा की बातें मेरे सर के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर गईं। मैं मुंह बनाकर वहां से उठ खड़ी हुई। सोचा अपनी सहेली शब्बो के पास जाती हूँ और उससे रिसाला लेकर आती हूँ। एक तो मेरी अम्मा को मेरी इन कहानियाँ पढ़ने की आदत से खासी चिढ़ थी। जब भी मुझे रिसाला थामे देखती तो गुस्से में आ जाती। ये क्या तुम हर वक्त इन फजूल कहानियों में सर दिए बैठी रहती हो? कभी अल्लाह को याद किया करो, नमाज कुरान पढ़ा करो बेटा। यूँ फ़ज़ूल वक्त ना ज़ाया किया करो। अम्मा की सुनी अनसुनी करते हुए मैं शब्बों के पास आ गई। जब से मैं मैट्रिक करके फ़ारिग होकर घर में बैठी थी, तब से हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। ये अलग बात है कि कभी मैंने अपनी किसी सोच को अमली शक्ल ना दी थी। शब्बों के घर आई तो उसके पास बहुत सारे रिसाले थे। उसकी माँ को मेरी अम्मा की तरह रिसालों से और सहेलियों से चिढ़ थी। हम दोनों कितनी देर तक कहानियों की बातें करती रही। बातें करते करते शाम हो गई। वापसी पर मैंने कहा, अच्छा शब्बू, अब ये 2 रिसाले मुझे दे दो, कसम खाती हूँ कल लौटा दूंगी। वहां से बाहर आने लगी जब शब्बू की अम्मा ने मुझे रोक लिया। अरे, तुम्हारी अम्मा ने अचार तो बना लिया होगा ना? जी हाँ। अच्छा, तो चलो फिर ज़रा सा अचार तो भेज दो अपनी सहेली के लिए। उन्होंने शब्बो को मेरे साथ जाने का इशारा किया। मैं दिल ही दिल में ये सोचकर परेशान हो गई थी कि अम्मा को गुस्सा आएगा। वो शब्बो की अम्मी की आदतों से बहुत चिढ़ती थी, मगर फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर घर आ गई। अभी हम थोड़ा दूर ही आए थे जब शब्बो की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। उसने कहा, जल्दी चलो ना, हमें शाम होने से पहले पहले इस बरगद के पेड़ से दूर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कोई मखलूक हमें चिमट जाए। अम्मा कहती हैं शाम के बाद कुछ भी हो जाए बरगद के करीब न जाना। उस बात पर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझे घूरा, अरे इतना क्यों हंस रही हो? मैंने कहा, इस पेड़ पर कोई भूत नहीं। अगर ऐसा होता ना तो वो मुझे ज़रूर नज़र आता। सारा बचपन तो हमने यहीं खेलते कूदते गुजार दिया है, कभी कुछ गैर मामूली शय महसूस नहीं हुई। मेरी बहन, ये सब कहने की बातें हैं, हमें सिर्फ डराने के लिए ये माओं की किस्से कहानियाँ हैं। मैंने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कहा, तो तभी अचानक मेरे बाल ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। यूँ लगा कोई उन्हें हाथ की मदद से बाकायदा खींच रहा है। मैंने चौंक कर मुड़कर पीछे देखा। वहाँ मुझे हल्की शबी नज़र आई, मगर पलक झपकते ही वो शबी गायब हो गई। शब्बो ने कहा, क्या हो गया आपको? इस पेड़ को घूर घूर कर क्या देख रही हो? मुझे अजीब खौफ महसूस हुआ और उस खौफ ने कितनी देर तक मुझे अपनी गिरफ्त में लिए रखा। घर आकर अम्मा को शब्बो की अम्मा का पैगाम दिया। उन्होंने माथे पर त्योरी चढ़ाते हुए थोड़ा सा अचार शब्बो को थमाया और उसके बाद बहुत बातें सुनाई। आज के बाद तुम उनके घर मत जाना। जब भी तुम रिसाला लेने जाती हो, वो औरत कुछ ना कुछ मांगने के लिए अपनी बेटी को भेज देती है। ये सब मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, इसी से हमारी दाल रोटी चलती है। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अपनी जगह वो भी ठीक थी, मगर वो बरगद के पेड़ वाली बात मेरे जहन में कहीं अटक गई थी। अम्मा से पूछा, अम्मा आखिर उस बरगद के पेड़ का क्या राज है? लोग कहते हैं वहाँ भूत है। क्या आपने कभी भूत देखा? अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। ये शाम के वक्त तुम्हें ऐसी मनहूस बातें क्यों सोच रही हैं? इस वक्त इन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। इनकी ताकत में इजाफा होता है और वो फिर इंसान को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मगर अम्मा मुझे बताओ तो, आखिर इस भूत का राज क्या है? कभी किसी ने तो देखा होगा ना? हाँ, बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक आमिल रहता था। वो जादूगर था, नापाक अमल करता था, जंतर मंतर वगैरह।
وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کالے عمل کرتا تھا اور بھوتوں کو قبضے میں کرنے کی کوشش میں تھا۔ بس تب سے وہ بھوت غصے میں آ گئے، انہوں نے اس عامل کو مار کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے وہ پیڑ کوئی عام پیڑ نہیں رہا بیٹا۔ اس پر دیے جلنے لگے، روشنیاں نظر آنے لگتیں، اس سے بات کرنے کی آوازیں آتی۔ بس تب سے بیٹا کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا۔ گاؤں میں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے ہی بتایا تھا کہ اس پر ایک ایسا بھوت ہے جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس بھوت کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے قابو کرنے کی کوشش کی جائے، اسے ستایا جائے تو وہ تم لوگوں کا جینا حرام کر دے گا۔ ہر جمعرات کو اس پیڑ کے پاس دیا ضرور جلانا۔ بس تب سے محلے کا کوئی نہ کوئی شخص ہر جمعرات دیا جلا دیتا ہے۔ اماں مجھے پوری بات بتا کر خود باورچی خانے میں چلی گئی تھی تاکہ کھانا بنا سکے، اور میرے دماغ میں یہی قصے کہانیاں چل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس بھوت کو مدد کے لیے پکارا جائے، اگر اسے کہا جائے کہ میری مدد کرو، میں غریب ہوں، مجھے اچھے کپڑے چاہیے، اچھے کھانے چاہیے، تو کیا وہ میری مدد کرے گا؟ اماں شام کو کھانا کھانے کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جلدی سے سو جاتی۔ ان کے سونے کے بعد میں کتاب لے کر کہانیاں پڑھتی رہتی۔ آج بھی اماں جلدی سو گئی تھی اور میں جاگ رہی تھی۔ میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا، میرے سامنے کتاب تھی، نظریں بھی کتاب کے اوپر تھی، مگر ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اس برگد کے پیڑ پر میرا ذہن اٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں پیڑ کے پاس جا کر جن سے مدد مانگوں تو کیا وہ میری مدد کرے گا؟ اماں تو اب صبح سے پہلے اٹھنے والی نہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں پیڑ کے پاس گئی تھی، مگر اگر اماں کو شک ہو گیا تو کیا وہ یقین کریں گی کہ میں پیڑ کے پاس گئی تھی؟ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے میرے بارے میں غلط سوچا تو میں کیا کروں گی؟ بہرحال جلد ہی اپنے اندر کی سمجھدار لڑکی کو میں نے سلایا اور اس کی جگہ ضدی لڑکی باہر آ گئی۔ میں فوراً باہر آئی، میں نے اپنی چارپائی پر تکیہ رکھ کر اس پر چادر ڈال دی اور بتی بجھا دی تھی تاکہ اگر اماں اٹھیں تو انہیں لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ اب میں اس پیڑ کے پاس آ گئی۔ آج دیا میرے ہاتھ میں تھا اور پیڑ پر دیا جل بھی رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا۔ جب میں پاس آئی تو میں نے دیکھا اس پورے درخت پر دیے جل رہے تھے۔ آنکھیں مل کر دیکھا کہ اماں نے تو بتایا تھا یہاں ایک دیا جلتا ہے، مگر یہاں تو بہت سارے دیے موجود تھے۔ یہ کیا؟ یہ سوچ کر میں ایک لمحے کے لیے چونک گئی کہ ہو سکتا ہے محلے کے تمام لوگوں نے یہاں آ کر دیے جلا دیے ہوں اور انہوں نے اپنی اپنی مراد مانگی ہو، مگر ہر پتے کے اوپر ایک دیا تھا، جتنے پتے سے اتنے دیے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ بہرحال میں نے کہا، اے پیارے جن، اچھے جن، تمہیں پتہ ہے میں یتیم ہوں، غریب لڑکی ہوں، میری اماں بیچاری اچار اور چٹنیاں بنا کر گزارا کرتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہمارے پاس پیسے آ جائیں اور ہم لوگ امیر ہو جائیں، ہمارا مکان اچھا ہو، میرے پاس ضرورت کی ساری چیزیں ہوں، مجھے اچھے کپڑے پہننے کا، میک اپ کرنے کا بڑا شوق ہے، کیا تم میرے شوق پورے کرو گے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ درخت کی ٹہنیاں زور زور سے ہلنے لگی۔ میں ڈر گئی اور گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ پیڑ میری دعا مانگتے ہی ہلنے لگا تھا، ایسے جیسے آندھی آ گئی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں قطار میں بہت سارے پیڑ تھے، مگر وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ صرف یہ برگد کے پیڑ پر ہی طوفان آیا ہوا تھا، جیسے اسے کوئی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہو۔ وہاں سے میں بھاگنا چاہتی تھی، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے نادانستگی میں جن کو چھیڑ دیا تھا۔ اب اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ طرح طرح کی سوچیں مجھے اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی تو طوفان کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اتنا شدید طوفان تھا جیسے اپنے ساتھ وہ ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گا۔ تب ایک عجیب بات ہوئی، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں سہم گئی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ اتنا گرم تھا جیسے میرا منہ جلا رہا ہو۔ غصے سے بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر حال میں اللہ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر میں خوف سے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، بال بکھرے تھے، ہولیے سے بھکاری لگتا تھا۔ مگر تم ہو کون؟ جن ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم اس پیڑ کے جن ہو تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہیں ستایا ہے۔ آدھی رات کے وقت
تمہاری نیند میں خلل ڈالا، مجھے یہاں سے جانے دو، دیکھو میں اکیلی ہوں، میری اماں کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اماں تو جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ ارے میں کوئی جن بھوت نہیں اور نہ ہی ایسی فضول باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ آدھی رات کو تو تمہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں یہاں کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کس کے لیے آئی ہو؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ دیکھو میں کسی سے ملنے نہیں آئی، میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں، میں تو بس اس پیڑ کے پاس آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں آ کر اپنی مراد مانگوں گی تو ہو سکتا ہے اللہ میری مراد پوری کر دے۔ وہ لڑکا بہت غصے میں تھا۔ اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، تم کس کس کو صفائیاں دو گی؟ کسے کسے بتاؤ گی کہ تمہارا کردار پاک صاف ہے اور تمہارے میں کوئی عیب نہیں، نہ تمہاری نیت میں کوئی خرابی ہے؟ مجبوری تمہیں یہاں لے کر آئی ہے کیونکہ لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اچھی لڑکی، جاؤ اپنے گھر کو۔ اگر تمہاری اماں کی آنکھ کھل گئی اور اسے پتہ چلا کہ تم گھر سے باہر ہو، تب کیا ہوگا؟ کیسی قیامت برپا ہوگی؟ تم نے کبھی اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اس کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے پہلی بار لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ میں کیوں بھول گئی کہ میں اب چھوٹی بچی نہیں، میں جوان لڑکی ہوں، اور میں اب اپنے ہر عمل کے لیے دوسروں کو جواب دہ ہوں، بلکہ میری عمر سے میرے ماں باپ کو مجھے جوڑے ہوئے رشتوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ فوراً گھر آئی تو دعا مانگی کہ اماں سو رہی ہوں۔ دیکھا تو اماں بے خبر سو رہی تھی۔ میں بھی فوراً بستر پر لیٹ گئی اور نیم گرم آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں جس سے اماں کی تربیت پر حرف آئے۔ اگلے دن اٹھی تو اماں بہت مصروف تھیں۔ آج ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اماں بولی میں ابھی تمہیں جگانے ہی والی تھی۔ چلو اچھا ہوا تم اٹھ گئی ہو، اب گھر کے سارے کام جلدی سے کرو، میں بازار سے سامان لے کر آتی ہوں۔ مگر اماں آپ جاتی کہاں ہیں؟ کچھ بتائیں تو۔ اماں نے کہا ارے بیٹا، آج صبح صبح اللہ نے ایک نیک بندے کو میرے رزق کا وسیلہ بنا کر بھیجا۔ اس نے مجھے بہت بڑے پیمانے پر اچار اور چٹنیوں کا آرڈر دیا ہے۔ سمجھو کہ یہ آرڈر مجھے لاکھوں روپے میں ملا ہے، اس میں میری بچت بھی ہزاروں میں ہے، بس اللہ نے اپنا کرم کر دیا۔ اگر اسی طرح سے گاہک آتے رہے تو ہماری تو چاندی ہو جائے گی۔ اماں کی بات پر میں سوچنے لگی کہ رات ہی تو میں اس برگد کے پاس گئی تھی، کہیں اس برگد کے جن نے تو کچھ نہیں کیا؟ بہرحال تبھی میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کے حالات کو بدلتا ہے اور مشکل حالات میں ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ کوئی انسان ہو یا جن، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اماں کا تو چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے میں نے گھر کے سارے کام نمٹا دیے اور پھر ان کے ساتھ مل کر مربے، اچار اور چٹنیاں تیار کرنے لگی۔ کتنے دن لگا کر ہم نے یہ سامان تیار کیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا اگر ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا اور سامان لینے ہی نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ارے بیٹا، اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے، اب تو مجھے انسان کی پہچان ہو گئی ہے۔ ایک تو میرے کام کا اصول ہے، میں آدھی رقم ہمیشہ ایڈوانس میں لیتی ہوں، اس سے سامان لے آتی ہوں، اور اگر وہ لوگ سامان لینے نہیں آئیں گے تو بھی میرا فائدہ ہے کیونکہ آدھی پیمنٹ تو میں ایڈوانس لے چکی ہوں۔ اماں کی سمجھداری پر میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی گھر آیا، وہ اونچا لمبا تھا، اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ نظریں جھکا کر اس نے باقی پیمنٹ اماں کو کی اور پھر اپنے ملازموں سے کہہ کر اس نے سارا سامان گاڑی میں رکھوایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اماں بولی کتنا نیک اور شریف آدمی تھا جس نے ایک عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اب میرا اور اماں کا کام چل نکلا تھا۔ آئے دن ہمیں ایسا گاہک ملنے لگا تھا جو بڑے پیمانے پر آرڈر دیا کرتا۔ اب ہمارے پاس ایک وقت میں کتنے ہی لوگوں کے آرڈر موجود تھے اور اس میں ہمارا منافع اچھا تھا۔ چند ماہ میں ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت اچھا منافع حاصل کر لیا۔ اماں نے میری ساری خواہشات کو پورا کیا۔ تم یہ چاہتی تھی نا کہ تمہارا کمرہ بہت اچھا سجا ہو، تمہارے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوں، تو چلو بیٹا، آج تمہیں تمہارے شوق کی ساری چیزیں دلاؤں گی، مگر یاد رکھنا ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ جب تم ایک ایک کر کے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے لگو تو تمہاری خواہشیں بڑھتی جائیں گی اور یہ ہوس تمہیں ختم کر دے گی۔ اسی لیے میری بچی اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھو اور اپنی ضروریات تک محدود رہو، ورنہ خواہشیں تو انسان کی مرنے تک پوری نہیں ہوتی۔ اس روز جب میں گھر سے نکلی تو سامنے اس لڑکے کو دیکھا جو مجھے برکت کے پاس ملا تھا۔ اس لڑکے کو محلے کے بچے پتھر مار رہے تھے۔
پچھلے کتنے دن سے میں گھر میں اماں کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی کہ گھر سے نکلنے یا کسی سہیلی سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج جب اتنے دنوں کے بعد باہر آئی تو دیکھا سب اس لڑکے کو پتھر مارتے ہوئے پاگل پاگل کہہ کر چڑھا رہے تھے۔ میں جلدی سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں بیچارے کو پتھر مار رہے ہو؟ ارے یہ پاگل ہے، پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، سارا دن گلیوں میں گھومتا ہے، ہمیں اسے مار کر مزہ آتا ہے۔ میں نے بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ اس نے میری بات پر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ بچے تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ تم نے اپنا حلیہ کیوں پاگلوں والا بنا رکھا ہے؟ وہ بولا، انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے، اور ویسے بھی بچے من کے سچے ہوتے ہیں، انسان کی اصلیت اور حقیقت کو جان جاتے ہیں۔ ان بچوں کو میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ میں پاگل ہوں، اسی لیے میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور مجھے کسی کے رویے پر کوئی شکوہ نہیں۔ اپنی باتوں سے تو وہ ہرگز پاگل نہیں نظر آتا تھا۔ آخر یہ تھا کون؟ کیا پاگل پن کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ مگر تبھی وہاں کچھ اور بچے آ گئے، اب وہ سب اسے مل کر مارنے لگے۔ میں نے بامشکل اس کی بچوں سے جان چھڑوائی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اماں نے مجھے اس کے ہمراہ دیکھا تو بولی، ارے بیٹی تم اس پاگل کو گھر لے آئی ہو؟ کیوں؟ اماں کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ آپ ہی تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتی ہیں۔ آپ تو کہتی ہیں کہ جو انسان مجبور ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، رب خوش ہوتا ہے۔ اگر میں اس پاگل کی مدد کروں گی، اسے کھانا کھلاؤں گی، اسے صاف ستھرا لباس پہننے کو مہیا کروں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اماں نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میری بیٹی کی سوچ بہت اچھی ہے، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ وہ دل سے دعا دیتے ہوئے کچن میں کھانا لینے گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا اور اسے بٹھا کر کھانا دیا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھرپور نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرکتوں، انداز اور نظروں سے قطعاً نہ لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے، مگر اس کا حلیہ اس بات کی دلیل دے رہا تھا کہ وہ لڑکا اپنے حواسوں میں نہیں، ورنہ جتنی اس کی حسین شکل و صورت تھی وہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھتا۔ میں نے اس سے کہا، جو اوپر والا کمرہ ہے تم وہاں رہنا، گھر سے باہر نہ جانا، ورنہ بچے پھر سے تمہیں پتھر ماریں گے۔ اماں نے میری بات سنی تو انہیں برا لگا۔ ارے بیٹی اسے باہر جانے دو، وہ باہر کی زندگی کا عادی ہے، تم کیسے اسے گھر میں قید کر سکتی ہو؟ اور محلے والے باتیں بنائیں گے کہ ہم اکیلی عورتوں نے غیر لڑکے کو گھر میں رکھا ہے۔ اماں یہ لڑکا اپنے حواسوں میں نہیں ہے، نہ ہی یہ نارمل ہے۔ ایسی حالت میں جب یہ مجبور ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے کام آئیں؟ محلے والوں کی باتوں کی پرواہ کرتے رہیں گے تو ہم تو جینا چھوڑ دیں گے۔ کیا؟ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ لڑکی تم بہت بے وقوف ہو، کسی بات کو نہیں سمجھتی۔ وہ لڑکا بولا، خالہ صحیح کہہ رہی ہیں، ویسے بھی یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں باہر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھوک لگے گی گھر آ جاؤں گا، میں کپڑے بھی گندے نہیں کروں گا اور اپنا خیال رکھوں گا۔ جب بچے مجھے ماریں گے تو میں آپ کو مدد کے لیے ضرور بلاؤں گا۔ اس کی بات پر میں نے اماں کو دیکھا۔ دیکھ لیں، اس بات پر اس پاگل نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی تھی جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جیسے وہ میرے اندرونی سارے راز جان گیا ہو۔ مگر پھر میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا، اپنا وہم قرار دیا کہ وہ تو بے شعور انسان ہے جس کے حواس خمسہ نہیں کام کرتے، وہ بھلا کیسے مجھے کسی اور نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ شام کو پھر سے آ گیا تھا وہ آدمی جو پچھلی بار ہمیں بڑا آرڈر دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا، اس بار آپ کے لیے پہلے سے بڑا آرڈر ہے، مگر آپ لوگوں نے اس بار کھانا بھی بنانا ہے، کیا آپ لوگ کھانے کا آرڈر لیتے ہیں؟ اماں نے کہا، ہاں ہاں بالکل، بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، جو بھی ایک بار کھاتا ہے وہ ضرور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ دونوں کو ہمارے ساتھ ایک ایسی جگہ چلنا ہوگا اور وہیں آپ کو کھانا بنانا ہوگا، مگر آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، ہم آپ کو لے کر جائیں گے اور چھوڑ بھی جائیں گے۔ اماں ان کے ساتھ جانے پر ہچکچائیں، مگر میں نے سمجھایا کہ کیا مذائقہ ہے، وہ لوگ اعتبار کے ہیں اور ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کرنے والے ہیں، وہ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ میرے یوں منانے پر اماں رضامند ہو گئی۔ اگلے دن صبح ہی وہ آدمی آ گیا کہ میرے ساتھ چلیں آپ لوگ، شادی کی تقریب ہے جہاں آپ کو کھانا بنانے کا کام کرنا ہے۔ اماں کے ہاتھ میں واقعی ذائقہ تھا اور میں میٹھا اچھا بناتی تھی، مجھے بیکنگ کرنے کا، کیک بنانے کا خاصا شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ آج مجھے اپنا شوق پورا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے پاس کھانا بنانے کی چھوٹی کتاب بھی تھی
ہم دونوں اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمیں اونگ آ گئی اور پھر جب ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ ہم دونوں حیران تھے کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے ہی نیند آ گئی ہو۔ وہ آدمی بولا، گاڑی میں اے سی تھا، آپ لوگ گرمی سے اے سی میں آئے اسی لیے اونگ آ گئی۔ ہم نے سوچا شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمیں عجیب سا سکون محسوس ہوا اور پھر وہ ایک بڑے سے بنگلے میں ہمیں لے کر آ گیا۔ میری آنکھیں اس بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنا پیارا گھر تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، اللہ نے انہیں کتنا نوازا ہے۔ بہرحال وہ شخص ہمیں لے کر باورچی خانے میں گیا جو کہ بہت بڑا تھا، ہمارے مکان سے بھی بڑا اور جدید انداز میں سجا ہوا۔ ہر شے نفاست سے رکھی گئی تھی۔ اس آدمی نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھایا۔ اماں کھانا بنانے لگیں اور میں میٹھا۔ میٹھے میں نے 3-4 ڈشز بنا لی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کیک بیک کروں۔ اس کے لیے مجھے اس آدمی کی مدد کی ضرورت تھی، وہی مجھے بیکنگ کا سامان لا کر دے سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جا کر دیکھا، وہاں بہت سارے لوگ تھے، لڑکیاں، عورتیں، مگر سب برقعے اور نقاب میں ملبوس تھے۔ عورتوں نے پردہ کیا تھا جبکہ مرد نظر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے اماں سے کہا، یہ کیسی شادی ہے، سب اتنے باپردہ؟ آج تک میں نے ایسی شادی نہیں دیکھی اماں۔ اماں مسکرا کر بولی، ارے بیٹا، کچھ لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے، وہ شادی بیاہ میں بھی نمود و نمائش سے بچتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ہر برائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے میں دل ہی دل میں ان لوگوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ دکھنے میں سبھی امیر گھرانے سے لگ رہے تھے مگر لوگوں کو نمود و نمائش کی عادت نہ تھی، جبکہ میں نے دیکھا کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز آ جاتی تھی تو جب تک وہ 10 لوگوں کو دکھا نہ لیتا وہ چین سے بیٹھتا نہیں تھا۔ بہرحال میں اس شخص کو تلاش کرتے باہر نکلی جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ سنبھل کر جانا بیٹا، یہ گھر ہمارے لیے اجنبی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں کھو جاؤ۔ میں نے اماں کو کہا، ارے کچھ نہیں ہوگا، ابھی واپس آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کمروں میں گویا کھو گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک خوبصورت آرام دہ کمرہ میرے سامنے تھا جسے جدید آرائش و زیبائش سے سجایا گیا تھا۔ میں حیرت سے کمروں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب ایک کمرے پر میری نظر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کمرے کے وسط میں قیمتی لباس میں ملبوس ایک لڑکا کھڑا تھا جو بالوں میں کنگھا کر رہا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ لڑکے کی شکل ہو بہو اسی پاگل جیسی تھی۔ اگر اس پاگل لڑکے کا حلیہ درست کیا جاتا، اسے قیمتی لباس پہنایا جاتا تو بالکل اسی لڑکے جیسا دکھتا۔ اس نے بھی آئینے میں مجھے دیکھ لیا، وہ پیچھے پلٹا اور اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ میں بھی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، کوئی انسان ہو بہو کسی دوسرے جیسی مشابہت کیسے رکھ سکتا ہے؟ تبھی اچانک مجھے چکر آیا، میری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بند ہو گئیں۔ جب آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں کچن کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اب مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں تو یہاں سے بہت دور گئی تھی، میں تو کچن کا راستہ بھی بھول گئی تھی۔ تبھی اچانک میں کچن میں داخل ہوئی۔ اماں کو لگا شاید میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے اور میری حالت سے لگ بھی ایسا ہی رہا تھا۔ بہرحال وہ اسی پاگل جیسا لڑکا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ پاگل نہیں بلکہ پاگل بننے کا ناٹک کرتا ہے۔ کیا وہ کوئی مجرم تھا، کوئی ایسا انسان جو اپنا روپ بدل کر جرم کر رہا تھا؟ اس کا مقصد سوچ سوچ کر مجھے تو چکر آنے لگے تھے۔ تبھی وہ آدمی آیا جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے فہرست تھمائی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارا سامان لا کر دیا۔ میں نے جو کیک بیک کیا تھا سب لوگوں نے بہت پسند کیا، کہنے لگے ہمیں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا میٹھا بہت پسند آیا ہے، اب جب بھی کبھی تم سے میٹھے کی فرمائش کی تو تمہیں یہیں آنا ہوگا اور یہ کیک خاص طور پر تمہیں بنانا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو یہ کیک بہت پسند آیا ہے۔ ان لوگوں نے ہم ماں بیٹی کو بہت بڑی رقم معاوضے کے طور پر دی۔ اماں نے انکار کیا، ارے یہ ہماری محنت سے بہت زیادہ ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ آدمی نے کہا، بہن ہم نے آپ کو واقعی بہن مانا ہے، یہ بھائی کی طرف سے تحفہ ہے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے مٹھائی کے بڑے ٹوکرے بھی ہمارے ساتھ گھر کے صحن میں لا کر رکھے۔ اماں نے مٹھائیاں محلے بھر میں بانٹ دی تھیں تو پڑوسن عورتیں کہنے لگی کہ مٹھائی تو بہت مزے کی تھی، کہاں سے بنوا کر لائی ہو، لگتا ہے بہت مہنگی مٹھائی ہے، کیونکہ ایسی ذائقے دار مٹھائی تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی۔ اب اکثر وہ آدمی کبھی چٹنیاں، کبھی اچار،
تو کبھی مربے بنوانے آنے لگا، کبھی مجھ سے کیک بھی بنواتا اور نقد رقم ادا کر کے جاتا۔ گھر کے حالات خاص سے بدل گئے تھے۔ اماں نے وہی کام جو چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا اب بڑے پیمانے پر بڑھا لیا۔ اماں کہنے لگی میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ میں چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا سکتی ہوں۔ کتنے سالوں سے یہ خواہش ہے کہ میرا اپنا ہوٹل ہو، مگر پھر سوچتی ہوں کہ پیسے تمہاری شادی میں کام آ جائیں گے، کل کو تمہیں بیاہنا بھی تو ہے۔ میں نے اماں کو کہا پہلے آپ اپنا خواب پورا کر لیں، میرا کیا ہے، ابھی میری اتنی عمر نہیں جو آپ میری شادی کر کے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے خواب دیکھیں۔ اماں نے ریسٹورنٹ کھول لیا تھا اور جس دن انہوں نے ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا اسی دن وہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے ریسٹورنٹ پر آیا، اور اسی دن میں نے وہ پاگل بھی دیکھا تھا۔ پاگل کہنے لگا آج تو تم مجھے کھانا دینے سے انکار نہیں کرو گی، جو مانگوں گا ملے گا۔ اس کی بات پر میں ہنس پڑی۔ پہلے کب انکار کیا، مگر پہلے ہاتھ منہ دھو لو پھر کھانا دوں گی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا۔ اماں کے ساتھ مارکیٹ جا کر میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے آئی تھی جو اسے دیے اور کہا یہ تم رکھو، صاف ستھرا لباس پہنا کرو، اللہ کو صاف ستھرے لوگ پسند ہیں۔ جو ہی وقت بیتتا جا رہا تھا دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، مگر وہ نہ بدلا تھا، آج بھی پاگل کا پاگل، حرکتیں عجیب کرتا، چھوٹے بچوں کو چھیڑتا، انہیں تنگ کرتا تو وہ پتھر اٹھا کر اسے مارتے، پھر کبھی روتا کبھی ہنستا، بچے اس کی حرکتوں سے محظوظ ہوتے تو اسے اور زیادہ مارتے۔ میں حیران ہوتی کہ کیسا پاگل ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ مار کھا کر بس روتا ہے، یا پھر مزید پاگلوں کی طرح ہنستا ہے۔ میں سختی سے پکڑ کر گھر لے آتی اور اس سے پوچھتی کہ تم بتاؤ ایسا کیوں کرتے ہو، تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تمہارے ماں باپ بہن بھائی کوئی تو ہوگا، آخر وہ تمہارا خیال کیوں نہیں رکھتے، کیوں تمہیں یوں زمانے میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تب وہ گہری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگتا، میرا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو کوئی میرا خیال نہ کرتا۔ میں مسکرا دی، میں ہوں نا تمہاری، تمہیں کس بات کی فکر ہے۔ پھر وہ بولا مجھ سے شادی کرو گی۔ اس کی بات پر میں بہت حیران رہ گئی تھی، اور پھر میں زور سے ہنس پڑی۔ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، پہلے تم اپنا علاج کرواؤ، بلکہ میرے ساتھ چلو، میں تمہارا علاج کرواؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ میری بات پر وہ یوں ہنسا جیسے وہ نہیں بلکہ میں پاگل ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اچھا اگر میں اسپتال سے بھاگ گیا تو کیا کرو گی، پھر بتاؤ کیا کرو گی۔ میں نے خفگی سے اسے گھورا، تم نا بہت شرارتی ہو۔ ویسے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اگر میں تمہیں کہوں کہ تم میری دلہن بن جاؤ تو میں تم سے شادی کروں گا، تب تمہارا جواب کیا ہوگا۔ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا پہلے اپنا علاج تو کروا لو، ڈھنگ کا انسانی حلیہ اپناؤ، کچھ بہتر لگو گے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، شاید پھر میں تم سے شادی بھی کر لوں۔ میری بات سن کر وہ اداس ہو گیا تھا۔ میں کبھی بھی انسانوں کی طرح نہیں لگ سکتا، چاہے کیسا بھی حلیہ کیوں نہ بنا لوں، اور جب تک میں انسان نہیں بن جاتا تب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھیں، میں اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لے رہی تھی۔ پھر ایک دن زبردستی میں اسے ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہے، دماغی ڈاکٹر ہے، میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں تاکہ تمہیں کوئی دوائی دے جس سے تمہارا دماغ ٹھیک ہو اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے مجھے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ اگر میں نے ڈاکٹر کو ہی پاگل بنا دیا تو تب کیا ہوگا؟ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور اسے ساری بات بتائی کہ یہ کتنے ہی عرصے سے ہمارے محلے میں گھوم رہا ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ اس نے کمرے میں بٹھا کر میں باہر آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی جب ڈاکٹر جھنجھلائے انداز میں باہر آیا۔ آپ کہتی ہیں محترمہ کہ وہ پاگل ہے، بلکہ اس نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے، میں تو اپنی ساری ڈگری پڑھائی سب کچھ بھول گیا ہوں، آپ مہربانی کر کے اسے یہاں سے لے کر جائیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے ایسا کیا کر دیا جو ڈاکٹر اتنا جھنجھلایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا تو اماں سے وہ گلہ کرنے لگا، ارے تمہاری کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آئیں گی، تم ہر بات کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں نے بھی اس پاگل کے لیے اپنے جذبات کو بدلتا محسوس کرنے لگی۔ میرا دل اس کی طرف لپکنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں بھی محبت کرنے لگی ہوں، مگر پاگل سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے اپنے دل کو سمجھانا ہی تھا، خود کو روکنا تھا۔ جب بھی گھر سے نکلتی تو میرا سامنا اس سے ہوتا،
وہ لڑکوں سے پتھر کھا رہا ہوتا اور آگے بھاگتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ پورے 2 سال بیت گئے تھے اس پاگل کی حالت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا تھا اور مجھے اس پر ترس آنے کی بجائے غصہ آنے لگا تھا۔ ان دنوں اماں کہنے لگی کہ اب تم اس قابل ہو گئی ہو کہ تمہیں اچھا سا جہیز دے کر اپنے گھر کا رخصت کر دوں، اور اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، اب اپنا بچپنا چھوڑ دو خدارا اور اپنے گھر جانے کی تیاری کرو۔ اماں اتنی جلدی؟ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ ارے کہاں جلدی، پورے 22 کی ہو گئی ہو تم، اور یہی عمر ہوتی ہے اپنے گھر ہو جانے کی۔ اب میں ساری زندگی تو تمہیں بٹھا کر نہیں رکھ سکتی، ویسے بھی میں نے رشتے کروانے والی سے کہہ دیا ہے، چند دنوں میں اچھے رشتے لے کر آئے گی، جو مجھے تمہارے قابل لگے گا نا اسے میں فوراً ہاں کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں اس گھر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر چاہتی تھی کہ شادی تو ایک دن ہونی ہے، تو کیوں اماں کو پریشان کروں، آج نہیں تو کل، جلدیاں بدیر یہ کام تو ہونا ہی ہے، جیسے اماں چاہیں جب چاہیں۔ اور ان دنوں اماں نے میرا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا۔ وہ بہت خوش تھیں، لڑکا اپنا کاروبار کرتا تھا، وہ بھی ہماری طرح خوددار لوگ تھے، جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اتنا بڑا مقام حاصل کیا تھا۔ اماں نے کہا ایسے انسان زندگی کے دکھوں کو جاہل لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، بس تم اگلے گھر جانے کی تیاری کرو۔ ان دنوں مجھے اس پاگل کو میں بہت یاد کرنے لگی، میں روتی رہتی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کا خیال کون رکھے گا۔ اس کا ہر انداز بہت نرالا تھا، ہر بات ہمیشہ سے الگ محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دروازے کو تو تالا لگا تھا، وہ پھر اندر کیسے آ گیا؟ یہی سوال میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، مجھے کہیں جانے کے لیے دروازے یا پھر کھڑکی کے کھلے ہونے کی ضرورت نہیں، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں جا سکتا ہوں۔ کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولا ایسے۔ اس نے چٹکی بجائی اور اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر خالی کمرے کو دیکھا، جہاں اس کا کہیں نام و نشان ہی نہ تھا، اور اگلے پل وہ میرے سامنے تھا۔ میں ڈر کے مارے کئی قدم دور ہٹ گئی تھی، بلکہ خوف سے بے ہوش ہوتے ہوتے میں بچی تھی۔ ارے ڈرو مت، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہارا دشمن ہوں یا تمہیں نقصان پہنچا دوں گا۔ ارے میں تو تمہارا دوست ہوں نا، تمہارا خیر خواہ۔ اس بات پر میں مزید ڈر گئی تھی، بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کیسے یہاں سے باہر بھاگوں۔ وہ بھی میرے تاثرات بھانپ گیا تھا، ہلکے پھلکے انداز میں بولا، میری بات سنو، آج تک میں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، تو آرام سے بیٹھو، میری بات سنو۔ میں نے کہا اگر تم واقعی جن ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری زندگی میں کیوں آئے ہو؟ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو پاگل دیوانے بن کر گلیوں میں کیوں گھوم رہے تھے؟ کیوں بچوں سے پتھر کھا رہے تھے؟ کیوں اپنا حلیہ بگاڑ رکھا تھا؟ وہ ہنس کر بولا، اس روز میں یہیں سے گزر رہا تھا جب میں نے تمہیں اس پیڑ کے پاس دیکھا۔ اس پیڑ پر میرا ایک دوست رہتا تھا، میں اکثر اس سے ملنے آتا جاتا رہتا ہوں۔ جب تم اس پیڑ کے پاس آئی تو میں بھی وہاں آ گیا، اپنے دوست سے تمہاری باتیں سننے لگا۔ جب تم نے اس بھوت سے مدد مانگی تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ جو کام اللہ کی ذات کر سکتی ہے وہ آخر تم کیسے کسی برگد کے درخت سے امید رکھ سکتی ہو؟ تب میں نے سوچا تمہیں مزہ چکھاؤں، مگر میرے دوست نے روک دیا اور بولا، مجبور لڑکی ہے، حالات کی ستائی معلوم ہوتی ہے، اسے تنگ نہ کرنا۔ اور پھر جب تمہارے بارے میں جانا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے دوست کی بات ٹھیک تھی، تم واقعی حالات کی ستائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سامنے ہاتھ پھیلانا زیب نہیں دیتا، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا نہیں۔ مگر آہستہ آہستہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا، تمہارا قرب اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، تمہارے نزدیک ہونے کے لیے میں نے پاگل پن ہونے کا ڈھونگ رچایا تاکہ تم مجھ سے ہمدردی کرو اور میرے ساتھ وقت گزارو۔ حقیقت تو یہ ہے میں پاگل نہیں، بلکہ میں تو انسان بھی نہیں، میں ایک طاقتور جنزادہ ہوں، غصہ جس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ کبھی کسی کی اونچی آواز برداشت نہ کی تھی میں نے، اور اب میں وہ ہوں جو کسی آدم زادی کے عشق میں اتنی بری طرح مبتلا ہے۔ اس کی آواز میں کرب تھا، آنکھوں میں گہری اداسی کے ڈیرے۔ اس کے انداز سے مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ میرے عشق میں وہ پوری طرح پاگل تھا، مگر ہمارے درمیان وہ ہتھ پڑے دیوار تھے، ہم دونوں چاہ کر بھی ایک نہ ہو سکتے تھے۔ وہ جن تھا اور میں انسان، وہ آگ سے بنا تھا، مگر ہم کیسے مل سکتے تھے؟ میری شادی ہو گئی، ہاتھوں پر مہندی لگ گئی، اس انسان کے نام کے جسے اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔
میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنا چاہنے والا ہم سفر دیا، جو میری عزت قدر کرتا تھا۔ جب شادی ہوئی تو محلے کے لوگ حیران تھے کہ تمہارے یہاں سے جاتے ہی وہ پاگل بھی چلا گیا۔ بچے اب اسے یاد کرتے تھے۔ پاگل کی صورت میں تو انہیں کھیلنے کی تفریح کا بہانہ ملا ہوا تھا، اور وہ اس بیچارے پر اپنا غصہ بھی اتار لیتے تھے، اپنی نفرت کا اظہار بھی کر لیتے تھے۔ اب جب وہ پاگل وہاں سے چلا گیا تو بچے بھی بے چین ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ چلا گیا کیونکہ اس کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو صرف میرے لیے اس محلے میں آیا تھا۔ اب جب میری شادی ہو گئی تو وہ سب کی نظروں سے روح پوش ہو گیا، اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ آج بھی اکثر مجھے اپنے آس پاس ایک تیز خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات شبیہ نظر آتی ہے، ہلکی سی جھلک بھی، مگر میں جانتی ہوں یہ جھلک، یہ شبیہ کس کی ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ میں اپنی دنیا میں خوش ہوں۔